तितलियों का नाम सुनते ही जहन में खुशनुमा रंगों का तस्वुर आता है। ज़रा इनके पर तो देखें, दनक के रंगों से ज़्यादा रंग, खूबसूरत तस्वीरों से ज़्यादा खूबसूरत, और गुलाब की पत्तियों से ज़्यादा नर्म नाजुक। शायद परियों के भी ऐसे ही खूबसूरत पर होते होंगे। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने खुद अपने हाथों से उन्हें तख्लीक किया है। बहुत से माशरों में तितलियां खूबसूरती, ज़िंदगी और उम्मीद की अलामत समझी जाती हैं, लेकिन ये तितलियां बड़ी बेचैन होती हैं। कभी एक जगह टिक कर नहीं बैठती, कभी एक दरख्त पर तो कभी दूसरे दरख्त पर, कभी एक टहनी पर तो कभी दूसरी टहनी पर, और कभी एक फूल पर तो कभी दूसरे फूल पर। इसी बेकरारी में ज़िंदगी गुजार देती हैं। तो हमारी सोचें भी तितलियों की तरह होती हैं, बेचैन, बेकरार और बेकाबू। एक तसव्वुर से दूसरे तसव्वुर पर, एक खुद कलामी से दूसरी खुद कलामी पर, और एक याद से दूसरी याद पर। और हम अपनी सोचों की तितलियों को पकड़ने की कोशिश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं। जब हम शावर करते हैं तो हम शावर एंजॉय करने के बजाय इधर उधर का सोच रहे होते हैं। ये जो नया मैनेजर आ रहा है उसका मिजाज कैसा होगा, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाना है, क्या बहाना करूं, भाई का फ़ोन आया ये पूछने के लिए कि नया टीवी कौन सा लूं, नई मोटरसाइकिल कौन सी ली जाए। हम सब कुछ सोचते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि हम सोच क्या रहे हैं। फिर हम अपनी सोचों को हकीकत समझ बैठते हैं। तो सोचें तो पानी के बुलबुलों की तरह होती हैं, आर्जी और सतही मगर सहर अंगेज़। तो सोचें हकीकत थोड़ी होती है, और हमारे दिमाग का तो काम ही ये है कि वो हर वक्त सोचें पैदा करता रहे। जैसे सूरज का काम ही रोशनी देना है, जैसे दरख्तों का काम ही फल फूल देना है, और जैसे बादलों का काम ही बारिश देना है। हमारी बहुत सी तकलीफ़ें और दुख तो होते ही हमारी सोचों की वजह से है, बल्कि ये कहना ज़्यादा सही होगा कि हमारे सोचने के तरीक़ों से। हम अक्सर सामने की चीज़ों से ज़्यादा यकीन माज़ी की करदा और नाकरदा गलतियों और मुस्तक़बिल के अंदेशों, वसवसों और ख़तरात पर करते हैं। सोच आती है मैं इम्तिहान में फ़ेल हो जाऊंगा, आप परेशान हो जाते हैं। सोच आती है मेरी बीवी अपनी सहेली से मिलने का कहकर किसी गैर मर्द से मिलने चली गई, आप गुस्से का शिकार हो जाते हैं। सोच आती है मेरे बेटे की गाड़ी को हादसा पेश आ जाएगा, आप परेशान हो जाते हैं। सोच आती है मुझे कैंसर ना हो जाए, आपको सारी रात नींद नहीं आती। मज़े की बात यह है कि इनमें से कोई भी सोच सही साबित नहीं होती, लेकिन अगली दफ़ा आप फिर अपनी सोच को हकीकत समझ लेते हैं। दरअसल सोच की तितलियां बड़ी चालाक होती हैं। उन्हें हमारे जज्बात को भड़काने का फ़न आता है। जज्बात, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स। आम तौर पर हम अपने जज्बात का नोटिस लेते ही उस वक्त हैं जब वो हमें तकलीफ़ देते हैं। इंसान की फितरत है कि उससे तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। इंसान अपनी सोचों के बारे में नहीं सोचता, लेकिन अपने जज्बात की वजह से
ہر چھوٹا بڑا کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ہم جذبات کی وجہ سے ہنستے ہیں، جذبات کی وجہ سے روتے ہیں اور جذبات کی وجہ سے قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ حسد اور جلن، لالچ اور شہوت، کینہ اور عداوت، رنج اور الم اور غم اور غصہ، تو بس یہی جذبات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ساری زندگی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور ہاں، محبت اور مہربانی کے جذبات بھی ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے رب کے نزدیک کرتے ہیں اور اس کی مخلوق کے بھی۔ تو ہمارے ہر کام کی وجہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور ہمارے تمام جذبات کی وجہ ہماری سوچیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنی سوچوں سے لڑ بھی نہیں سکتے۔ سارا دن کام کاج کے بعد جب نیند سے آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں تو آپ یہ سوچ کر بستر پر لیٹتے ہیں کہ پتہ نہیں صبح کام کے لیے آنکھ کھلے یا نہیں، لیکن آپ کے ذہن کی اسکرین پر سوچوں کی تتلیاں منڈلانا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان تتلیوں کو پکڑ کر کسی ڈبے میں بند کر دیں۔ آپ بڑی مشکل سے ایک تتلی پر قابو پاتے ہیں تو دو اور نظر آ جاتی ہیں۔ آپ جتنی تتلیوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی ہی بے قابو ہو جاتی ہیں۔ آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ گھبرا کر گھڑی پر نظر ڈالتے ہیں، صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ آپ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے دوبارہ سونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بار دماغ کی اسکرین پر تتلیاں ہی تتلیاں نظر آتی ہیں۔ آپ تھکن کی وجہ سے تتلیوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے ہی آپ تتلیوں کو قابو کرنے کی کوشش ختم کرتے ہیں آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اگلی دفعہ سوچ کی تتلیوں کو پکڑنے کی کوشش مت کریں۔ سکون سے آنکھیں بند رکھ کر اپنے دماغ کی اسکرین پہ موجود سوچ کی تتلیوں کو آنے دیں۔ اپنی سوچوں کو اسی طرح دیکھیں جیسے آپ کسی باغ میں پھولوں پر تتلیوں کو منڈلاتے دیکھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سوچیں کہاں سے آتی ہیں؟ تو مغربی علم نفسیات کہتا ہے کہ سوچیں ہمارے یقینوں یا عقیدوں سے آتی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ عقیدے کا مطلب صرف مذہبی عقیدہ ہوتا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں۔ عقیدے کا مطلب صرف بلیف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ آپ کی کرکٹ ٹیم دنیا کی سب سے بہتر ٹیم ہے، یا آپ خود دنیا کے چالاک ترین، خوبصورت ترین یا ذہین ترین انسان ہیں، یا دنیا آپ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ تو بہت سارے ایسے ہمارے بلیف ہوتے ہیں، تباہ کن بلیفز، ڈس فنکشنل بلیفز، جو خود ہمیں یا ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ تباہ کن بلیفز کیا ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں، جیسے کچھ لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ ان کی قسمت میں تنہائی لکھی ہے، جیسا کہ کافی اداس شاعر نے بھی کہا تھا کہ میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ آس پاس کے لوگ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے تنہا رہ جاؤں گا۔ پھر وہ خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ آخر میں واقعی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ ایک اور تکلیف دہ عقیدہ ہے بے اعتباری کا، کہ لوگ مجھے استعمال کریں گے،
مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، کہ لوگ دوسرے تمام انسانوں کو ناقابل اعتبار سمجھتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان دوسروں پہ اعتبار نہیں کرے گا تو اسے کوئی مخلص دوست کیسے ملے گا؟ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوسروں پر ضرورت سے زیادہ تکیہ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں۔ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، روپیے پیسے کا یا نوکری یا کاروبار کا یا بچوں کے بیاہ کا یا بہن بھائی کی شادی کا، ان لوگوں کے تمام فیصلے دوسرے کرتے ہیں۔ اور جب کسی انسان یا گروہ یا قوم کے فیصلے دوسرے کرتے ہیں تو ناکامی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے، خوف رہتا ہے کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے، ایسا زلزلہ آئے گا کہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، اس دفعہ ایسا سیلاب آئے گا کہ پورا ملک ڈوب جائے گا، اور ایسا معاشی بحران آئے گا کہ لوگ عشق کرنا بھول جائیں گے۔ ایسے لوگ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں۔ یا پھر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، کوئی ان سے مخلص نہیں، کوئی ان کا خیال نہیں رکھتا۔ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، مجھے تو کبھی کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایسے لوگ بھی دکھی اور اکیلے ہی رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا بلیف ہوتا ہے کہ ان میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، ناک لمبا ہے۔ پھر ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنی ناکامی کا 100% یقین ہوتا ہے، پھر وہ کبھی کامیاب ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور جب کامیاب نہیں ہوتے تو ان کا یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہماری قسمت میں تو کامیابی لکھی ہی نہیں۔ اور یہ جو آخری 2 بلیفز میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلا، ہائی سٹینڈرڈز، پرفیکشنزم۔ اس طرح کے لوگ بلیک اینڈ وائٹ ہوتے ہیں، انتہا پسند۔ یہ لوگ ہمیشہ ستاروں پہ کمن ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے ہائی سٹینڈرڈز دوسروں پر بھی تھوپتے ہیں۔ چونکہ ان لوگوں کی امیدیں اتنی ناممکن ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ اور دوسرا جو عقیدہ ہے، اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر تمام مذاہب، تمام روحانی روایات اور ماڈرن سائیکالوجی کے تمام سلسلے متفق ہیں، اور وہ ہے تکبر، گھمنڈ، گرینڈیوسٹی، میں سب سے بہتر ہوں۔ ان لوگوں میں نرگسیت بھی بہت ہوتی ہے، نارسسزم، خود سے محبت، اور انٹائٹلمنٹ، یعنی ہر شخص میری بات سنے، ہر شخص میری عزت کرے، اور ہر شخص مجھے سلام کرے۔ پولیس والے کی کیا اوقات کہ وہ مجھے روکے؟ میں تو جس آفس میں جاتا ہوں، لوگ اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہیں، اور میں یہ اسپیشل ٹریٹمنٹ ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں یہاں سب سے زیادہ ایماندار شخص ہوں۔ نرگسی لوگ اپنے دل کے مندر میں اپنی ایک بہت بڑی مورتی بنا لیتے ہیں، اور پھر اس کی ہی پوجا کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ریاکار بھی ہوتے ہیں، شو آف، عجب۔ نیا فون خریدا تو تصویر سوشل میڈیا پر لگا دی، نئی گاڑی لی تو ہر دوست رشتہ دار کو اس کی تصویریں بھیج رہے ہیں، نیا گھر لیا تو جو ملنے آ رہا ہے اسے زبردستی گھر دکھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سب سے خطرناک قسم وہ لوگ ہوتے ہیں
جو خود کو دنیا کا سب سے ایماندار انسان سمجھتے ہی ہیں، لیکن تمام دوسرے لوگوں کو بے ایمان، بد کردار اور کرپٹ بھی سمجھتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے، تو دوسروں پر نظر ڈالیں اور خود پر بھی۔ وہ جو بلے شاہ بھی کہتے تھے، جا جا وڑدا مندر مسیتاں، کدی من اپنے وچ وڑیا نہیں، بلے شاہ سمانی اڑدیاں پھڑدیاں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ تو آئیں اپنے من میں جھانکتے ہیں